अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विलिंग वेज लाहौर के प्लेटफॉर्म से नदीम नूर मेरे साथ हस्ब साबिक में सामना नवाज़ मौजूद हैं एज एन एक्सपर्ट। हम मूड और मिजाज की ख़राबियों पर बात करते हैं और गाहे बगाहे एलाइड टॉपिक्स जैसे एडिक्टिव बिहेवियर्स, एडिक्टिव टेंडेंसीज़, कोपिंग स्किल्स कैसे बिगड़ के ख़राबियाँ भी पैदा करती हैं। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू भी ऐसे ही मामलात हैं, गो के ज़हनी सेहत की ख़राबी, इमोशनल हेल्थ की ख़राबी, साइकोलॉजिकल हेल्थ की ख़राबी, इसमें बहुत सी चीज़ों के रोल को देखा भी गया है और आमतौर पर कहा भी जाता है। इसी तरह से एक फैक्टर किसी इंसान की अपनी कोपिंग स्किल्स का भी है और कई दफ़ा वक्ती तौर पर कोप करने के लिए जिन शॉर्टकट्स या जिन सो कॉल्ड कोपिंग स्किल्स का सहारा लिया जाता है वो बाद में उसी शख्सियत और उसी मिजाज का हिस्सा बन जाती हैं। मिस आमना, वेलकम टू द शो। मैं गुफ्तगू का रुख ऐसी कोपिंग स्किल्स की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ जो बाद में ख़राबियों का रास्ता हमवार करें और ऐसी चीज़ों को कई दफ़ा माइक्रो एडिक्शंस भी कहा जाता है। एडिक्शन या फुल ब्लोन एडिक्शन वैसे तो बहुत आसानी से पहचान लिए जाने वाला मामला है, लेकिन ये माइक्रो एडिक्शन क्या है? माइक्रो एडिक्शंस जैसे नाम से ही समझ आ रही है, कुछ ऐसी एडिक्शन जो शायद बड़ी ही माइक्रो लेवल पे नज़र नहीं ना आने वाली हैं, यानी मैक्रो एडिक्शन जो बड़ी एडिक्शंस हैं वो तो क्लियरली नज़र आ जाती हैं, लोग भी ऑब्जर्व कर पाते हैं। लेकिन माइक्रो एडिक्शन से मुराद ऐसी एडिक्शंस, ऐसी इल्लतें जो कि शायद फ़ौरन ज़ाहिरी तौर पर कोई नज़र नहीं आती, लेकिन कुछ सोचों के लेवल पर, कुछ जज्बात के लेवल पर ही रहती हैं। मूड की ख़राबियों के बारे में बहुत से फैक्टर्स देखे गए हैं कि स्ट्रेस की वजह से मूड ख़राब होता है, जेनेटिक रीजंस होती हैं मूड डिसऑर्डर्स की, या हार्मोनल चेंजेस की वजह से मूड ख़राब हो जाता है, या ट्रॉमा की वजह से किसी भी ऐसा अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस की वजह से मूड ख़राब हो जाता है। लेकिन रिसर्चेस ये भी बताती हैं कि मूड ख़राब होने की एक वजह हमारी अपनी कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ भी हैं, यानी हम मसलों को किस तरह से हल करते हैं जब कोई भी मुश्किल मामला, कोई जज्बाती ऐसी इंसिडेंट अगर हमारे साथ हो तो हम उसको डील कैसे करते हैं, हैंडल कैसे करते हैं। ये भी फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा मूड अच्छा या बुरा हो सकता है। और उसी कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ को बेसिकली जब कोई बार बार इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये जितनी भी कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ जो कि आर्जी तौर पर फ़ायदा देती हैं, ज़्यादातर लोग उसको बार बार इस्तेमाल करना चाहते हैं कि मैंने पिछली दफ़ा भी ये किया था तो उसके बाद मुझे फ़ायदा हुआ, मैं थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिला अपने जो मुश्किल जज्बात हैं उसको हैंडल करने के लिए। तो फिर बार बार वही काम करने के हम आदी हो जाते हैं, और जब वो बार बार हमें उसकी आदत हो जाती है तो आदत इल्लत में कन्वर्ट हो जाती है, और उन्हीं जज्बाती इल्लतों को बेसिकली माइक्रो एडिक्शंस कहते हैं। और ये कोई 7 तरह की माइक्रो एडिक्शंस हैं जिनकी निशानदेही की गई है, और जो उसमें से एक जो पहली माइक्रो एडिक्शन है उसका जो टेक्निकल नाम है वो है एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस, यानी कि ये ऐसी स्ट्रैटेजी है जो लोग इस्तेमाल तब करते हैं कि जब भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस उनकी ज़िंदगी में आए जो कि उनको पसंद नहीं आता, जो कि उनको अनकम्फर्टेबल कर दे, उनको परेशान कर दे, एंजाइटी दे, उनको उदास कर दे। तो जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है उनकी ज़िंदगी में तो यूजुअली लोग ऐसे सिचुएशन को कोप करना पसंद करते हैं, उसको अवॉइड करके। जैसे कि बहुत से लोगों को अगर प्रेजेंटेशन देने से डर लगता है, सबके सामने कोई स्पीच देने से डर लगता है पब्लिक के सामने, तो लोग अवॉइड करेंगे कि ना ही देनी पड़े, कुछ ऐसा हो कि हमें देनी ना पड़े। जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसी जगहों पे जाने से डर लगता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हों, क्राउडेड जगह हो, तो लोग कोशिश करते हैं कि उसको अवॉइड ही किया जाए, ना जाया जाए। इसी तरह से ऐसे इवेंट्स जो कि उनको उदास कर दें, किसी को गुड बाय कहना, कोई खुदाफिज किसी को कहने में कुछ उदास कर दें, तो लोग यूजुअली कहते हैं कि इसको अवॉइड किया जाए। जैसे बहुत से लोगों को रिजेक्शन से डर लगता है तो वो बहुत से ऐसे काम करते ही नहीं हैं कि जिससे उनको डर हो कि पता नहीं लोग उनको पसंद करेंगे उनके इस काम को या नहीं करेंगे। तो ये जो एक माइक्रो एडिक्शन है, ये तरीका ये है कि उसको फिर लोग चाहते हैं कि इसको हम अवॉइड करें, फेस ही ना करना पड़े। और जब ये आदत बड़ी पुख्ता होती जाती है और ये लत में शिफ्ट होना शुरू हो जाती है, एडिक्शन बनना शुरू हो जाती है, तो फिर
اوائڈنس کو جس کو وہ پہلے سلوشن کے طور پر استعمال کر رہے تھے، آگے چل کر وہ اوائڈنس جو ہے وہ سلوشن نہیں رہتی بلکہ وہ پارٹ آف پرابلم بن جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کو رش والی جگہ پہ جانے سے ڈر لگتا ہے اور وہ ہر دفعہ رش والی جگہ پہ جانے کو اوائڈ کرتا ہے تو اس کی انزائٹی میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. وہ فردر بہت زیادہ اینشیس رہنا شروع کر دے گا. اس سے اس کو کچھ مزید اسٹرینتھ نہیں ملے گی. کسی کو پریزنٹیشن دینے سے ڈر لگتا ہے اور وہ ہر دفعہ اوائڈ کرے گا تو وہ کبھی بھی ایسی پبلک کی جگہ پہ جا کر بات چیت کرنے میں اس کو ڈر لگے گا بلکہ اس کی جو انزائٹی ہے وہ بڑھتی جائے گی. اسی طرح سے اداسی کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر کوئی اداسی محسوس کرتا ہے اور وہ اس کو فیس نہیں کرنا چاہتا کہ میں اداس نہ ہوں، میں بس خوش رہوں، مجھے کوئی بری خبر نہ سنائی دے، اور وہ اس کو ہینڈل کر رہا ہے اوائڈ کر کے کوئی بات نہ کرے یا ڈرگس کا استعمال کر کے یا اس جگہ سے جہاں پہ اداسی ہوتی ہے اس جگہ سے بار بار جانا، تو آگے چل کر اس کی یہ ڈپریشن مزید بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. تو یہ جو کوپنگ اسٹریٹجی ہے اس کو بھی مائکرو ایڈکشن ہی یہ تصور اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ان ہیلدی ہے، آگے چل کر نقصان ہوتا ہے، اور یہ استعمال تو لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے فائدہ ہو، لیکن فردر اس پہ ان کو ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. پھر ایک اور مائکرو ایڈکشن ہے جس کا ٹیکنیکل نیم ہے رومینیشن. یعنی رومینیشن کو ویسے تو اینیملز کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ کچھ ایسے اینیملز جو گالی کرتے ہیں، اور لیکن سائیکالوجی میں مینٹل رومینیشن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ایسے ایکسپیرینسز کے لیے کہ جب ہمارا برین جو ہے وہ کسی ایک سوچ کے اوپر یا کسی ایک بات کی بار بار جگالی کرتا ہے، اور وہ یوزلی کچھ منفی باتیں ہی ہوتی ہیں جس کی وہ بار بار جگالی کرتا ہے، وہ سوچتا رہتا ہے، اور اس کو سمپل ورڈز میں اوور تھنکنگ بھی کہتے ہیں. جو لوگ بہت زیادہ ورڈ رہتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ہم ہر وقت سوچ کے ہی شاید مسئلوں کو حل کریں گے، تو بیسکلی یہ رومینیشن کہلاتی ہے. اور لوگ کرتے ہیں رومینیشن کیوں ہے بیسکلی کہ وہ کئی دفعہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں سوچ کے کہ میں یہ کر لوں کہ میں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر رہا ہوں بہت سی چیزوں میں. اور اس کو کئی دفعہ لوگ پلاننگ کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں کہ میں پلاننگ کر رہا ہوں، میں پریشان نہ ہوں تو میں کیا کروں. ایسے لوگوں کو جو بہت اوور تھنکنگ کرتے ہیں ان کو جب کوئی کہتا ہے کہ آپ زیادہ ورڈ نہ ہوں تو وہ یوزلی آگے سے یہ رسپانس دیتے ہیں کہ میں سوچوں نہیں تو میں اور کیا کروں، پریشانی ساری مجھے ہی ہے. لیکن اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک مائکرو ایڈکشن ہے. یہ آگے چل کر بڑی علتوں یعنی بڑی میجر پرابلمس کی طرف، جس میں سب سے بڑی پرابلم ڈپریشن ہے، اس کی وجہ بنتی ہے. جتنے بھی آپ ایسے افراد دیکھیں کہ جو کہ سم ہاؤ ڈپریشن سے گزرتے ہیں یا زیادہ تر ڈپریسڈ رہتے ہیں، تو ان کی بات چیت سے کلیئرلی نظر آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ رومینیٹ کرتے ہیں، وہ سوچتے بہت زیادہ ہیں، کانسٹنٹلی اوور تھنکنگ میں انوالو رہتے ہیں، اپنے بارے میں بہت زیادہ گہرائی میں سوچنا اور بار بار سوچنا، اور اس میں بھی یوزلی فیلیئرز پر بہت زیادہ توجہ دینا، اور اپنی زندگی میں جتنے بھی برے لمحات تھے ان کے بارے میں بار بار سوچنا، ماضی کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا. تو ڈپریشن بہت بڑا ایک فیکٹر ہے جو کہ کھل کر سامنے آتا ہے اس رومینیشن کی وجہ سے. پھر جو تیسری ٹائپ ہے مائکرو ایڈکشن کی، اس کو کہتے ہیں ایموشنل ماسکنگ. بیسکلی اس کی ٹیکنیکل جو ٹرم ہے، ایموشنل ماسکنگ سے مراد ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی ایسے جذبات جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ان پلیزنٹ ہیں، لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، لوگ جج کریں گے کہ ہم کتنے ویک ہیں، یعنی جتنے بھی ایسے جذبات ہیں جن کو لوگ کمزور جذبات سمجھتے ہیں، ان کا اظہار کرنے کی بجائے لوگ ایک ایسے جذبے کا ماسک جو ہے وہ اپنا لیتے ہیں کہ جو کہ کہیں نہ کہیں ایکسیپٹیبل سمجھا جاتا ہے. جیسے لوگوں کو اداسی ہوتی ہے لیکن وہ ماسک اوپر سے یہ چڑھا لیتے ہیں کہ نہیں سب اچھا ہے، سب ٹھیک ہے. جیسے کسی کی کوئی بات بری لگتی ہے یا کوئی بہت سی باتوں سے کسی کے ہرٹ ہے، لیکن اوپر سے وہ یہی شو کر رہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریٹینڈ یہ کر رہا ہے. جیسے بہت سے لوگ ہیں، یوزلی یہ مرد حضرات میں یہ بہت زیادہ ہمارے کلچر میں ہے کہ اپنی سیڈنس کو نہیں دکھانا، اداسی کو چھپانا، یا کسی بات پہ اگر بہت زیادہ رونا آتا ہے تو وہ نہیں دکھانا، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی کمزوری کی نشانی ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ کمزور ہیں تو وہ اتنا ویک ہیں ایموشنلی، تو لوگ پھر ماسک کرتے ہیں.
اب عارضی طور پر تو شاید اس کا کچھ فائدہ لوگوں کو ملتا ہو جس کی وجہ سے لوگ یہ بار بار کرتے ہیں، لیکن آگے چل کر ماسکنگ کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں وکٹم مینٹیلٹی ضرور پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ مجھے کوئی سمجھتا نہیں ہے، کوئی مجھے انڈرسٹینڈ نہیں کرتا، اور وجہ اس کی یہ ہوتی میں صحیح ہوں لیکن دوسرے شخص نے ہی میرے ساتھ کوئی دھوس دھاندلی کی ہے، اس معاملے میں میری کوئی ذمہ داری نہیں. بالکل ایسے ہی ہے، اور وجہ اس کی بیسکلی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کبھی کنوے نہیں کیا اس طرح سے، لیکن ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ کوئی ہمیں انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. اور یہ بھی سننے کو بہت ملتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سامنے والے کو خود پتہ ہونا چاہیے، میں ہی کیوں بتاؤں، میں ہی کیوں اپنی ایکسپریشن سے بتاؤں کہ میں کیا فیل کر رہا ہوں، سامنے والے کو خود پتہ ہونا چاہیے، لوگ خود ہی ایزیوم کریں. اور اس طرح کی کچھ مائنڈ گیمز میں جب ہم انوالو ہوتے ہیں تو یہ اس کا بہت نقصان ہوتا ہے. پھر پائل اپ کرنے سے بہت زیادہ اپنے ٹرو ایموشنز کو ایکسپریس جب ہم نہیں کرتے تو کسی نہ کسی طرح سے انہیلدی وے میں ضرور ان جذبات کا ایکسپریشن مل جاتا ہے. اور بڑی ایڈکشنز کی طرف بھی بہت سے لوگ اسی وجہ سے جاتے ہیں جب وہ سب اچھا کی رپورٹ کہ کوئی نہیں، اور اپنی سٹریس کو بھی ہینڈل کرنے کا ایک پریٹینڈ کرتے ہیں اور ہر چیز پرفیکٹ ہے، جب وہ یہ دکھاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ کسی کیمیکل یا نان کیمیکل ایڈکشن میں ضرور انڈلج ہوتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ جو کہ ظاہری طور پر یہ پورٹرے کرتے ہیں کہ ہماری لائف بہت پرفیکٹ ہے، اور وہ کسی سے شیئر بھی نہیں کرتے، اور شیئر کرتے ہوئے اس لیے بھی ڈرتے ہیں کہ ہم ویک پورٹرے ہوں گے یا ہمیں سمجھا جائے گا کہ یہ کچھ کامیاب نہیں ہے. تو کہیں نہ کہیں اگر ڈیٹیل میں ان کی لائف کو اسٹڈی کریں تو کسی نہ کسی کیمیکل یا نان کیمیکل ایڈکشن میں وہ ضرور کنورٹ ہوگی، چاہے وہ شاپنگ ایڈکشن ہے، چاہے وہ اوور ایٹنگ ہے. فوڈ ایڈکشن بہت کامن ہے اس چیز میں کہ جب سب اچھا کی رپورٹ جب آتی ہے تو یوزلی وہ ایموشنل ایٹنگ میں جا کر اس کا اظہار ہوتا ہے. تو ایموشنل ماسکنگ کو بھی آگے چل کر جو کہ انیشلی اچھی ایک کوپنگ اسٹریٹجی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، آگے چل کر اس کا نقصان ہوتا ہے. مائکرو ایڈکشنز کے بارے میں بھی آپ سے گائیڈنس اور رائے ضرور لیں گے. میری ابھی تک کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ مائکرو ایڈکشنز شاید کوئی فوری طور پر تکلیف سے بچنے کے لیے کیا جانے والا کام ہے جو کوئک فکس کے طور پر وقتی طور پر تو فائدہ دے دیتا ہے، لیکن بعد میں اس طرح کا جو جان چھڑانے والا ایک رجحان ہے وہ ایک تو اصل مسئلے تو اپنی جگہ پھر موجود رہتے ہیں اگر انہیں حل نہ کیا جائے، دوسرا یہ ایک نیا معاملہ طبیعت کا اور شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے. جیسے آپ نے ایکسپیرینشل اوائیڈنس کی بات کی، تو اگر کوئی انسان یہ سیکھ لیتا ہے کہ کوئی مشکل ایکسپیرینس اسے لگتا ہے تو اگر وہ یہ سیکھ لے کہ اسے اس ایکسپیرینس کو اوائڈ کرنا ہے تو اس طرح تو اس کی طبیعت میں اوائیڈنس کا ایلیمنٹ بڑھ جائے گا. وہ کسی بھی مشکل معاملے کو اوائڈ کرنا شروع کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اوائڈ کرتے کرتے اور جو مشکلات ہیں ان کا بھی راستہ ہموار ہو، جیسے کاموں کو ٹالنا، بالکل پروکاسٹینیٹ کرنا، کہ اگر کوئی کام آج کرنا اشد ضروری نہیں ہے تو ٹالتے رہنا، اور ایسا کرنے سے تو اوور آل لائف کی کوالٹی متاثر ہوگی. جیسے ہم سب لوگ کوئی نوکری کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں یا ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، تو ان تمام معاملات میں اگر وقت پر اپنا کام نہ کیا جائے تو وہ تو ہماری پروفیشنل ہیلتھ، ہماری ریلیشن شپ ہیلتھ، آکوپیشنل ہیلتھ، یہ ساری چیزیں پھر ان چیزوں کے استعمال کے بعد خرابیوں کی طرف چلی جاتی ہوگی. جی بالکل. اب جیسے جب کوئی ڈپریسڈ فیل کرتا ہے اور اس کو کہا جائے کہ چلو اٹھو واک کرو، چلو اٹھو اپنے کپڑے وغیرہ چینج کرو، شاور لو، چلو کہیں چلتے ہیں باہر، تو ایک ڈپریشن کے پیشنٹ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے اٹھ کر جانا، واک کرنا اور سارا، اور وہ یوزلی وہ اوائڈ کرتے ہیں کہ اتنی دقت میرے سے نہیں ہوگی، اور وہ بیڈ پر رہنا، کمرے میں رہنا زیادہ پسند کریں گے، اور اس طرح سے ان کی ڈپریشن میں مزید اضافہ ہوتا ہے. اب جتنے بھی فوبیاز اگر دیکھیں، جن لوگوں کو لوگوں میں بات چیت کرنے، رش والی جگہ پہ فوبیا ہے، بند جگہوں پہ لفٹ میں بیٹھنے کا فوبیا ہے، جہاز میں بیٹھنے کا فوبیا ہے، ہائٹ کا فوبیا ہے، پانی کا فوبیا ہے، تو ان کا پیٹرن یہی ہوتا ہے کہ سمپل سی بات ہے کہ اگر لفٹ میں بیٹھنے سے ڈر لگتا ہے تو آپ لفٹ میں نہ بیٹھیں، آپ جہاز میں نہ بیٹھیں. اور یہ ایک اوائڈنٹ ایک پیٹرن جب ان کا کنٹینیو رہتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کی
جو فیس کرنے والی ایک صلاحیت ہے وہ اور کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے, کہ مشکل کو فیس کرنے کی صلاحیت مزید جب ان کی ویک ہوتی ہے تو زندگی کے باقی معاملات میں بھی نیچرلی ڈسفنکشنلٹی آتی ہے. یعنی یہ ایک عارضی سلوشن تو ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر ایک چیز مشکل لگ رہی ہے تو آپ اس کو فیس نہ کریں, لیکن آگے کی اگر ہم سوچیں تھوڑا لانگ ٹرم تو نقصان دہ ضرور ہے. اور جیسے نام ہے مائکرو ایڈکشن, تو ایڈکشن تو کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو چیز شروع میں مزہ دیتی ہے, شروع میں فائدہ دیتی ہے, لیکن لانگ ٹرم اس کے نقصان ہے. اور یہ جو چوتھی مائکرو ایڈکشن ہے, اس وقت اس طرف بھی ہم ضرور چلیں گے. مس, آپ سے معذرت کے ساتھ آپ کی بات کو کاٹا. اس وقت ایک مڈ پروگرام بریک کا وقت ہے اور انشاءاللہ ہم کچھ ہی دیر میں بریک سے واپسی پر اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. پلیز اسٹے ود اس. ہمارے کچھ سٹائل بنے ہوتے ہیں فیملی میں یا کسی پیارے سے, ہمارا جو سابقہ انٹریکشن ہوتا ہے, جو سابقہ لین دین ہوتا ہے, یا سابقہ جو ہمارے رویے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, وہ راہ میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. اور ہم عادتیں جو ایک دفعہ اپنا چکے ہوتے ہیں تو ان کو اگر ہم خالی ول پاور کے زور پہ بدلنا چاہیں تو پھر زیادہ دیر تک ول پاور کا سکہ نہیں چلتا اور ہمیں کوتاہی اپنی سمجھ میں آنے لگتی ہے, مسئلہ حل نہیں ہوتا اور ہم تھک جاتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, ہٹ باٹم ہوتے ہیں. تو پھر ہم واقعی بدلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جو آرٹ اور سائنس کے رستے ہیں, کیونکہ اس میں آپ کچھ نہ کچھ آرٹ کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں, اچھے مذاکرات کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں, اور سائنٹیفک اپروچ کو بھی لیتے ہیں, اور اس کو لے کے جب آپ ایک روڈ میپ بناتے ہیں اور پھر قدم بہ قدم اس روڈ میپ پہ آگے بڑھتے ہیں تو پھر خوشحالی اور کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے. سب سے پہلے ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ایک ایسی ذہنی سطح پہ رکھنا ہے, جذباتی کیفیت کچھ ایسی رکھنی ہے کہ جو کسی بھی طرف شدت کی طرف نہ جا رہی ہو. یعنی ایک درمیانی نیوٹرل لیکن تھوڑی سی مثبت اور پر امید ذہنی کیفیت سے ہم معاملات کو زیادہ اچھا ڈیل کر سکتے ہیں, ہم زیادہ اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ جو ڈسکریجمنٹ بیچ میں آ جاتی ہے تو ہمیں اس پہ بھی قابو پانا ہوتا ہے. جب ایسے لگے کہ بہت مشکلات ہو رہی ہیں تو پھر چھوٹے گول سیٹ کرنے چاہیے. جب ہمیں کامیابیاں مل رہی ہوں تو پھر ذرا بڑے گول سیٹ کرنے چاہیے. تو کبھی ایک قدم پیچھے آنا پڑے تو کوئی بات نہیں, آپ 2 قدم آگے اور 1 قدم پیچھے اور 2 قدم پیچھے اور 3 قدم آگے اگر کرتے رہیں تو کامیابی آپ کو ضرور ملے. چوکنگ یوں ہوتی ہے کہ جب ہم ذرا تھک جاتے ہیں تو تھوڑا ہم سانس لے لیتے ہیں اور پھر ہم دوبارہ اپنی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے آپ پہاڑ کی چوٹی سر کر رہے ہوں اور آپ کو کچھ دیر بعد لگے کہ آپ کا سانس پھول گیا ہے تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں کسی جگہ, اور اس کے بعد پھر جب آپ کا سانس درست ہو جائے تو آپ پھر چوٹی کی سمت چلنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ٹینکنگ اس کے برعکس ہے کہ آپ اندھا دھند کسی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. آپ پہاڑ کی چوٹی پہ طرف چل رہے ہیں, آپ کا سانس پھول گیا اور پھر ساتھ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں, بلا وجہ میں یہ کام کر رہا ہوں, یہ تو کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے. تو جب آپ کی جو اصل منزل ہے یا آپ کا جو گول ہے وہ آپ کو کم اہمیت کا حامل نظر آنے لگے تو آپ سمجھیں کہ آپ ٹینکنگ کر رہے ہیں. چوکنگ وہ چیز ہے جو ہماری زندگی میں ہمیشہ کارآمد ہوتی ہے, لیکن ٹینکنگ ہمیں ڈبو دیتی ہے. اندازہ کریں کہ جو اس طرح بھی آگے بڑھتے ہیں کہ اپنے کلاس فیلوز کو اور دوسرے لوگوں کو سمجھانے بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات وہ ان کو قائل کرنے کی بجائے وہ خود قائل ہو جاتے ہیں, اور کوئی نہ کوئی دن ان کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ جب انہیں کوئی کوفت ہوتی ہے یا کوئی ان کو کوئی مزری ہوتی ہے یا ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی زندگی کے برے دنوں میں سے کوئی دن آ جاتے ہیں تو ایسے موقع پہ وہ غلط فہمی میں ہاں کر بیٹھتے ہیں نشے کے بارے میں, سگریٹ کے بارے میں, چرس کے بارے میں, یہ سوچتے ہوئے کہ بس میں نے کون سا یہ کرنا ہے, میں تو لوگوں کو سمجھاتا ہوں اس لیے میں تو ٹیمپریری کروں گا. ویلکم بیک ناظرین, ہم موڈ اور مزاج کے پروگرام کے مڈ ٹائم بریک کے بعد واپس آپ کے لیے حاضر ہیں اور ہم مائکرو ایڈکشنز پر بات کر رہے تھے. مس آمنہ, وی ور اباؤٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دا 4th مائکرو ایڈکشن آئی بلیو. جی, ابھی جیسے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ایڈکشن کا مطلب ہی یہی ہے کہ عارضی طور پر کوئی چیز جو کہ ریلیف دیتی ہے لیکن آگے چل کر نقصان اس کا ہے. تو یہ جو 4th مائکرو ایڈکشن ہے وہ ہے ہی اسی بارے میں, اور اس کا ٹیکنیکل نام ہے کہ شارٹ ٹرم فوکس. اس کا ٹیکنیکل نام ہے کہ جس میں ہمارا جو فوکس ہے وہ بڑا ہی آج کے اوپر ہے, یعنی عارضی طور پر ہم سلوشن دیکھ رہے ہیں
دور کا نہیں سوچ رہے کہ اس کے دور آگے چل کر کیا اس کے برے نتائج نکل سکتے ہیں. اور شارٹ ٹرم فوکس ایسی مائکرو ایڈکشن ہے جو کہ بہت کامن ہے موڈ پرابلمس کو ٹھیک کرنے کے لیے. یعنی جہاں کسی کو کوئی بھی جذباتی مشکل آتی ہے تو سب سے پہلا جو حل لوگ نکالتے ہیں کہ کوئی عارضی سا سلوشن بتا دیں جو جلدی جلدی میں اس مسئلے سے نکل آؤں. مجھے ابھی اگر مجھے ڈپریشن ہو رہی ہے تو بس جلدی سے کوئی ایسا حل بتا دیں کہ جس سے میں آج کے لیے ڈپریشن سے نکل آؤں. کل کا مجھے نہیں پتا, آج صرف نکلوں کیونکہ ابھی میں اپسیٹ ہوں. لوگوں کو غصہ آتا ہے, لوگ ہرٹ ہوتے ہیں کسی وجہ سے, پین میں ہوتے ہیں, ریجیکٹڈ فیل کرتے ہیں, تو ان کو لگتا ہے کہ ابھی کا کوئی سلوشن بتا دیں, بات کی بات دیکھی جائے گی. اور جو بڑے لیول پر اگر یہ جب کنورٹ ہوتی ہے تو وہ یوزلی ایڈکشنز بڑے لیول کی جو ہیں جیسے کہ ڈرگ ایڈکشن ہے یا کوئی نان کیمیکل ایڈکشن ہے, یہ جتنی بھی ایڈکشنز ہیں یہ شارٹ ٹرم فوکس کی ہی شکلیں ہیں کہ جس میں عارضی طور پر لوگ ایک سہارا, ایک ریلیف ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا آگے چل کر نقصان ضرور ہوتا ہے. اور اس میں پیچھے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ابھی کا کوئی سلوشن ہے تو پھر اتنا دور کا سوچنے کی کیا ضرورت ہے, جب ہے ایک سلوشن کل کس نے دیکھا ہے, بات کی بات دیکھی جائے گی, جب کل کوئی مسئلہ آئے گا تو پھر کوئی اور عارضی سلوشن ڈھونڈ لیں گے, ابھی کا تو یہ مسئلہ ہے. اور یہ جتنی بھی کیمیکل اور نان کیمیکل ایڈکشن ہے اس میں یہ مائکرو ایڈکشن بہت زیادہ رول پلے کرتی ہے. آپ کی گفتگو کے دوران میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ ہارڈ کور ڈرگس کی ایڈکشن جیسے چرس یا شراب یا ہیروئن یا اس طرح کی جو نشے ہیں جن کو نشہ سمجھا مانا جاتا ہے, لیکن کئی دفعہ وہ چیزیں جو ہم اپنے آپ کو پیسیفائی کرنے کے لیے کرتے ہیں جیسے کھانے کا بے دریغ اور زیادہ استعمال, منچنگ, بیکری آئٹمز کا استعمال, چپس, کوکا کولا, ان چیزوں کی بھرمار, اس سے وقتی طور پر تو کچھ نہ کچھ ایک سہارا سا مل جاتا ہے, کچھ سکون سا آ جاتا ہے جی. لیکن وزن کا بڑھنا اور بہت سی بیماریوں کے آنے کا راستہ ہموار ہونا, تو یہ تو بڑی خطرناک قسم کی مائکرو ایڈکشن ہے جس میں آج کے آج اور ابھی کسی مسئلے کا حل مل جائے کسی کوئک فکس کے ذریعے, گو کہ وہ کوئی مکمل یا لانگ ٹرم حل نہیں ہے جی. وہ صرف آج توجہ اس مسئلے سے ہٹانے والی بات ہے. تو اس سے تو بڑی اور جو فل فلیج ہارڈ کور ایڈکشنز ہیں یا علتیں ہیں ان کا راستہ ہموار ہوتا ہے. جی بالکل, آپ دیکھیں کہ لوگوں کو اگر ایک رات نیند نہیں آتی ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی کوئی دوائی کھا لیں, کوئی دوائی دے دیں. وہ یوزلی یہی سوال کرتے ہیں کہ کوئی دوائی دے دیں اور ہم بس سو جائیں, اور آج کے آج بس آج کی نیند ہم نے پوری کرنی ہے. اور یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور کہاں ایک باقاعدہ جو ہے وہ ٹرینکولائزرز کی ایڈکشن میں لوگ کنورٹ ہو جاتے ہیں. پیچھے ریزن کیا ہوتی ہے کہ مجھے صرف آج کا سکون چاہیے تھا. شاپنگ میں بڑا لوگوں کو مزہ آتا ہے تو وہ عارضی طور پر جب موڈ خراب ہوتا ہے تو بڑا کامن ٹرینڈ اب ہے کہ شاپنگ پہ چلے جاتے ہیں یا کچھ خرید لیں یا اسپینڈ کر لیں. اور اسپینڈنگ سے کیونکہ ایک ڈوپامین رش ضرور ملتا ہے, ایک خوشی ضرور لوگوں کو محسوس ہوتی ہے اور لہٰذا لوگ بار بار وہ کرنا پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کو چیریٹی میں بڑی خوشی مل رہی ہوتی ہے جب وہ اس وقت کسی کو کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر ان کو اس چیز کی ایک ایڈکشن سی ہو جاتی ہے. ایون گیملنگ ایک ایسی ایڈکشن ہے کہ جس میں عارضی طور پر ریلیف ملتا ہے کہ فوراً راتوں رات کوئی نہ کوئی اتنا زیادہ بیٹھے بٹھائے پیسے حاصل کرنا, تو پھر وہ اس کی بھی ایڈکشن ہو جاتی ہے. تو یہ جو فوراً مزہ حاصل ہوتا ہے تو لوگ پھر جب فوراً مزہ حاصل ہوتا ہے تو ڈوپامین کا ایک رش ضرور ملتا ہے, اور جب ڈوپامین انکریز ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہماری ججمنٹ ضرور خراب ہو جاتی ہے. تو پھر ہم دور کا نہیں سوچ سکتے. جب ججمنٹ خراب ہوتی ہے تو لانگ ٹرم نہیں, پھر آپ ابھی کا سوچ رہے ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پھر بار بار وہی کام ہی کرتے ہیں کیونکہ اس سے فوراً تو ریلیف ضرور مل رہا ہوتا ہے. اور یہ وہ واحد ایڈکشن ہے جو کہ ڈرگ ایڈکشن کے جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں اس میں یہ بہت کامن ہوتی ہے. اور نہ صرف ڈرگز استعمال کرتے ہوئے بلکہ اس سے پہلے بھی اگر ان کی لائف کے پیٹرنس کو اسٹڈی کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ باقی معاملات میں بھی شارٹ ٹرم فوکس کے تحت ہی چل رہے تھے. جیسے کہ سارا سال پڑھنا مشکل ہے تو کوئی مین کویشچنس کوئی بتا دے اور پھر اس کے بعد وہ امپورٹنٹ کویشچنس کی راتوں رات تیاری کر کے تو اگلے دن امتحان پاس کرنا. تو کوئک فکسز تلاش کرنا کہ جو ایسے جو کہ بس فوراً حل ہے. جو گارڈ بھی اس کو عام الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ ابھی عارضی سا کوئی حل بتا دیں, مسئلہ حل.
اسی طرح سے پانچویں جو ٹائپ ہے ایڈکشن کی، اس مائکرو ایڈکشنز کی، اس میں اس کا نام ہے رسپانس پرسسٹنس. جیسے نام بتا رہا ہے کہ ایک ایسی عادت ہمیں ہو جاتی ہے کہ جب ایک ہی رسپانس کو ہم بار بار اپناتے ہیں، جب بھی کوئی مشکل سچویشن آئے، جب بھی ہم ہرٹ ہوں، جب بھی ہم پین میں ہوں، اداس ہوں، تو ہم ایک ہی طریقہ اپناتے ہیں اس کو بار بار، اور ہر دفعہ اس امید سے کہ شاید اس دفعہ حالات کچھ ڈفرینٹ ہوں گے، اس دفعہ کچھ اس کا رزلٹ ڈفرینٹ ہوگا، اور بار بار ہم وہی کام کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ کام شاید ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، وہ ہمارا کمفرٹ زون بن جاتا ہے. جیسے ابھی ہم نے بات کی ڈرگ ایڈکشن کی، تو وہ بھی ایسا ہی ہے کہ ایک ایڈکشن سی ہو جاتی ہے کہ بار بار ڈرگ کرنی ہے، اور ہر دفعہ یہ اس امید سے کہ شاید اس دفعہ حالات ڈفرینٹ ہوں. اگر پچھلی دفعہ کسی نے شاپنگ کی تھی اور پورا مہینے کا خرچہ ایک ہی شاپنگ میں خرچ کر دیا تھا اور پورا مہینہ مشکل میں گزارا تھا، لیکن اگلی دفعہ پھر سے جب موڈ خراب ہوئے تو یہی ذہن میں ہے کہ میں شاپنگ کرنے چلا جاتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ میں کنٹرول کر لوں، ہو سکتا ہے اس دفعہ ذرا حالات ڈفرینٹ ہوں. تو رسپانس پرسسٹنس میں بیسکلی یہی ہے کہ جب ہم ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی ایک ہی رسپانس جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں بار بار، اس امید سے کہ شاید ریزلٹس ڈفرینٹ نکلیں، لیکن ریزلٹس سیم بھی آتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارا ایک ایڈکٹیو پیٹرن بن جاتا ہے کہ ہم بار بار وہی کام ہی کرنا پسند کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے ہمارا کمفرٹ زون ہے. ہم نے پہلے بھی وہ کام کر کے دیکھا ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ کانسیکوینسز کا ہمیں تھوڑا بہت پتہ ہوتا ہی ہے، اور ہم نے سہے ہوتے ہیں تو وہ آسان لگتے ہیں کیونکہ بار بار وہی کانسیکوینسز دیکھے ہوتے ہیں تو وہ ایزی ان کو لگتے ہیں. تو یہ بھی ایک آگے چل کر بڑی ایڈکشنز میں کنورٹ ہو جاتا ہے، جیسے شاپنگ ایڈکشن کی میں نے بات کی، جیسے ڈرگ ایڈکشن کی میں نے بات کی، فوڈ ایڈکشن کی بات کی. بہت سی ایسی جسمانی بیماریاں ہیں ایون جن میں جو مریض ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر یہ مسئلہ ہو تو وہ بار بار بد پرہیزی کرتے ہیں. ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے ساتھ بڑا یہ ایک ایشو ہوتا ہے کہ وہ اگر بد پرہیزی کرتے ہیں اور ان کی شوگر لیول ہائی ہوتا ہے اور مزید ان کے ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی کہیں جب کچھ حالات بہتر ہو جاتے ہیں، کافی عرصے تک ان کی شوگر مینٹین رہتی ہے، شوگر لیول، اس کے بعد پھر سے کہیں وہ وہی کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ان کو لگتا ہے نہیں اس دفعہ میں کچھ کنٹرول کر لوں گا، اس دفعہ میں زیادہ بد پرہیزی نہیں کروں گا. تو یہ ڈفرینٹ ڈومینز میں ہماری اس طرح کی جب کوپنگ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. جیسے لوگ یوزلی کوئی ایک چیز ہے جن کو عادت ہے کہ وہ ڈیڈ لائنز پر ہی لاسٹ منٹ پہ 11th آور پر ہی کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں، اور ایک دفعہ کہیں وہ بڑی مشکل سے کامیاب ہو جاتے ہیں 11th آور پر کام کمپلیٹ کرنے کا، اگلی دفعہ وہ سوچتے ضرور ہیں کہ اچھا میں اگلی دفعہ ٹائم پر کروں گا، لیکن پھر بار بار وہی ڈیلے کرنا، پروگریسنیٹ کرنا، اور اس کے بعد پھر سے یہ کہ اچھا شاید اس دفعہ میں کر ہی لوں گا ٹائم پر کیونکہ پچھلی دفعہ بھی کر لی تھی. تو رسپانس ایک ہی رسپانس پرسسٹ کر رہا ہوتا ہے بار بار، اور آگے چل کر یہ ایک بالکل اسی طرح سے جو نیکسٹ مائکرو ایڈکشن ہے 6 مائکرو ایڈکشن، اس کا نام ہے ہاسٹیلٹی اور اگریشن. یعنی یہ ایک ایسا سٹائل ہے کہ جو کہ ہر مسئلے کے حل میں لوگ غصہ کرتے ہیں. جب بھی کوئی پین ہے تو اس کا اظہار بھی غصے سے کرنا، کسی کی کوئی بات بری لگی ہے تو اپنی ٹرو فیلنگز کو کنوے کرنے کی بجائے غصے کا اظہار کرنا یا اگریشن شو کرنا. کوئی لاس ہوا ہے زندگی میں کسی چیز کا تو اس کا اظہار بھی غصے سے کرنا. ورک پلیس پہ کوئی مشکل آ گئی ہے تو غصے کا اظہار ہے. ہر جذبے کو غصے کے ماسک میں ڈال کے تو پورٹرے کرنا، اور غصے کو ایز اے سولوشن یوز کرنا، جی سولوشن یوز کرنا، ٹول کے طور پر استعمال کرنا کہ اس سے میرے کام نکل آئیں گے. ایون لوگ کئی دفعہ فیئرفل ہوتے ہیں، اینشیس ہوتے ہیں، لیکن اظہار وہ غصے کے تھرو کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی بڑا، کیونکہ غصہ کئی دفعہ شارٹ ٹرم سولوشن تو ضرور بن جاتا ہے. بہت سے لوگ غصہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے ہمارے کام نکل آتے ہیں اور جلدی نکل آتے ہیں. یعنی اگر کسی نے عزت احترام سے کسی سے کوئی بات منوانی ہے تو ہو سکتا ہے اس کو 10 میٹنگز کرنی پڑ جائیں اس شخص کے ساتھ، لیکن سم ٹائمز کسی نے کسی سے غصے سے بات کی اور وہ ڈر کے مارے اس نے فوراً ہی اس کا کام کر دیا ہے. تو برین کہیں نہ کہیں لرن کر لیتا ہے کہ غصہ حل ہے، غصہ ٹول ہے کہ جس کے تھرو میں اپنا کام نکلوا سکتا ہوں. اور مائکرو ایڈکشن یہ اسی لیے بنتی ہے کہ کیونکہ عارضی طور پر وہ کہیں نہ کہیں ان کو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ بار بار اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. لاسٹ جو مائکرو ایڈکشن ہے اس کا ٹیکنیکل نام ہے نیگیٹو اپریزل. یعنی
ڈفرینٹ سچویشنس کو یا زندگی کے حالات کو منفی نظر سے دیکھنا اور منفی طریقے سے ہی ان کو اینالائز کرنا، یعنی نیگیٹیولی جج کرنا کسی بھی زندگی کے سچویشن کو. اور یہ تو ڈپریشن کے جتنے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں اس میں بہت کامن ہے. اور یوزلی جب ان کو کوئی کہتا ہے کہ آپ پازیٹیو کیوں نہیں سوچتے تو یہ بھی پھر ان کو کافی برا لگتا ہے. پر پازیٹیو سوچنا بھی سیکھنے کا ایک عمل ہے، صرف کہنے سے نہیں ہو سکتا کہ آپ بھی پازیٹیو، یعنی تھنک پازیٹیو. یہ ہم جو لوگوں کو کہتے ہیں یا خود بھی سنتے ہیں پازیٹیوٹی یا مثبت سوچ کا جو انسٹرکشنز ہم ادھر ادھر کہتے پھرتے ہیں، تو یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے؟ کیا یہ کوئی سیکھنے والا کام ہے؟ بالکل سیکھنے والا کام ہے، کیونکہ جیسے ہم یہ بات کریں کہ نیگیٹیو اپریزل چیزوں کو نیگیٹیولی جج کرنے کی پکے راستے بن جاتے ہیں دماغ کے، اور برین کہیں نہ کہیں سیکھ چکا ہوتا ہے کہ کتنا بھی کچھ اچھا کیوں نہ ہو رہا ہو زندگی میں، برین جو ہے وہ صرف اس چیز کو پک کرتا ہے جو کچھ نیگیٹیو ہوا. یعنی کوئی شخص اگر کسی محفل میں گئے اور وہاں پہ سب نے بہت تعریف کی ہے لیکن کسی ایک شخص نے کہہ دیا ہے کہ آپ کا وزن کچھ بڑا ہوا لگ رہا ہے، تو ان کو صرف وہی کمنٹ یاد رہے گا، نیگیٹیو چیز یاد رہے گی، اور جو بہت ساری چیزیں جو بہت سے لوگوں نے اپریسیشن دی ہوتی ہے وہ ان کو بھول جاتی ہیں. تو یہ ایک برین کا ایک میکنزم بن چکا ہوتا ہے. تو اس کو ان لرن کرنے کے لیے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ صرف کہہ دینے سے نہیں ہو سکتا، اس کو پریکٹس کرنا ہوتا ہے، اور کچھ دن نہیں بلکہ کئی مہینے پریکٹس کرنی ہوتی ہے کہ جہاں ہمارے برین کو آٹومیٹکلی عادت ہوتی ہے کہ تھوڑا سا کچھ نیگیٹیو ہوا تو اس کو یاد رکھنا، تو وہاں برین کو پھر لرن کروانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو پازیٹیو چیزیں اس کو بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے جتنے بھی لوگ جو اینشیس رہتے ہیں، ہر وقت انزائٹی، ہر وقت گھبرائے ہوئے کہ کچھ برا ہو جائے گا، وہ بھی اسی مائکرو ایڈکشن کے تحت ہی چل رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ جہاز میں اگر کسی میں سفر کر رہے ہیں، وسوسے آنا بھی یہی ہے. بالکل وسوسے آنا، یا جہاز میں جب سفر کر رہے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ آج ہی جہاز گرے گا اور میرا ہی جہاز کہ میرا ہی گرے گا کیونکہ اس میں بیٹھا ہوں. تو نیگیٹو سوچنا بہت زیادہ. اور جیسے لوگ پیپر دینے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ پہلے ہی کہ آج تو میں فیل ہو جاؤں گا، میری تیاری نہیں ہے اور میں فیل ہو جاؤں گا. کہیں نہ کہیں ہم اپنے آپ کو پریپیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں فار دی ورسٹ، کہ کچھ برا ہوگا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے پہلے ہی سوچا تھا، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ برا ہوگا. لیکن اس طرح سے ہمارے برین کو یہ ضرور اس کی اچھی خاصی ٹریننگ ہو جاتی ہے کہ نیگیٹو ہی سوچنا ہے. اور یہ جو 7 ہم نے ابھی ایڈکشنز، مائکرو ایڈکشن ڈسکس کی ہیں، یہ وہ 7 اسٹریٹجیز ہیں جو لوگ اگر بار بار استعمال کرتے ہیں تو ان کا موڈ اچھا ہونے کی بجائے مزید خراب ہوتا ہے. وہ مزید چڑچڑے ہوں گے، مزید غصہ میں آئیں گے، فرسٹریٹڈ ہوں گے، ان کے کام بننے کی بجائے مزید بگڑیں گے، مزید اداس اور مایوسی کی طرف جاتے ہیں. لیکن کرتے یہ سب کام لوگ اسی لیے ہیں کہ عارضی طور پر کہیں نہ کہیں ان کو سلوشن مل رہا ہوتا ہے. تو جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ موڈ ڈس آرڈرس کا تعلق ماحول سے ہے، موڈ ڈس آرڈرس کا تعلق جین سے ہے، ہمارے انوائرمنٹ سے ہے، ہماری زندگی میں جو واقعات ہوتے ہیں ان سے ہے، تو وہاں موڈ ڈس آرڈرس کا تعلق ہماری اپنی کچھ کوپنگ اسٹریٹجی سے بھی ہے کہ ہم جب مشکل وقت زندگی میں آتے ہیں تو ہم اس کو کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں. اور وہ جس طرح کی ہماری کوپنگ ہوگی اگر ہیلدی ہے تو ہمیں ضرور فائدہ ہوگا، اور اگر اس طرح کی کچھ ان ہیلدی ہے، میل اڈیپٹیو اسٹریٹجیز ہیں، تو اس سے ہمارا موڈ ٹھیک ہونے کی بجائے مزید خراب ہوگا. اور غالباً اسی سارے گورکھ دھندے کو علت یا ایڈکشن بھی کہتے ہیں کہ اچھے رزلٹ کی توقع ہوتی ہے، الٹے برے رزلٹ مل رہے ہوتے ہیں، اور انسان اسی کام کے کرنے سے خود کو باز بھی نہیں رکھ پاتا. وہ سوچتا بھی ہے کہ میں اس مصیبت سے جان چھڑاؤں، لیکن عین وقت پر اس کے ویک مومنٹس یا اس کے قابو سے باہر ایموشنز یا اس کی موڈ کی خرابیاں اس سے وہی کروا دیتی ہیں جو وہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور یہی کرتے کرتے اس کی ہمت اور حوصلہ بھی خراب ہو جاتا ہے. اسے لگتا ہے کہ اب اسی طرح سے اس کی زندگی گزرے گی اور اس کا مورائل بھی برباد ہو جاتا ہے. مس آمنہ، آج ہم نے کچھ بنیادی بات مائکرو ایڈکشنز کے حوالے سے کی، لیکن کافی اس پر ابھی بات ہونا باقی ہے. میرا خیال ہے کہ ہم نیکسٹ پروگرامز میں اس موضوع کو مزید آگے بڑھائیں. اس وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں پروگرام کو ریپ اپ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. ہم اپنے ویورز سے اجازت بھی لیں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ وینسڈے 5 سے 6 کے درمیان یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے. تھینک یو.